वेलकम बैक नाजरीन बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही है और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अकबर अराई साहब, एजुकेशनिस्ट हैं। अच्छा सर, फिर वो एक दौर ऐसा आया 80 का जो दौर था, उसमें तो फिर नफ़रत तो जो है ना वो नाच रही थी कराची की गलियों में। कैसी कैफियत होती थी आप जैसे हसास लोगों की उस वक्त? अब मैं आपसे मुसव्विर भाई क्या आपको बताऊं, मैं उन नफ़रतों को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जिन नफ़रतों के बीच यहाँ पर इस प्यारे वतन पर, पाकिस्तान के इस प्यारे शहर कराची पर जो नफ़रतों के बीज बोए गए, यहाँ जो लसानी और मजहबी फसादात जिन लोगों ने करवाए, आज कुछ का तो नामो निशानी मिट गया और जो बाकी हैं उनको जहाँ से ऑक्सीजन फराहम हो रही है उन सब के चेहरे बेनकाब हो गए। बड़े बड़े दावेदार थे, इस शहर के लिए दावे करते थे, एजेंसियों ने सबको खोल के रख दिया कि इस शहर से कौन कितनी मोहब्बत करता है। रिजल्ट ये निकला कि सिर्फ एक पाक फौज ही है जो इस मुल्क से मोहब्बत करती है और उसका सबूत भी देती है, और हज़ारों दहशतगर्द जो कमीन गाँव में छुपे हुए थे, जो उनके स्लीपर सेल्स वाक़या थे, जिनको बैरूनी ममालिक से इमदाद आती थी, चाहे वो मजहबी दहशतगर्द हों, चाहे वो लिसानी दहशतगर्द हों, चाहे वो कौम परस्त दहशतगर्द हों, एजेंसियों ने एक एक को खोल के रख दिया। और आपके सामने कितने चेहरे बेनकाब हुए, कितने सियासतदान बेनकाब हुए, कितने मुअज़्ज़िज़ीने शहर बेनकाब हुए कि जो उनकी सरपरस्ती करते थे। आज जिस लियारी में हम बैठे ये बात कर रहे हैं, मैंने तो यहाँ वो माहौल भी देखा कि रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और वो कौन सा असला नहीं था जो इस लियारी में इस्तेमाल हुआ, और कब्जे की जंगें, बिल्डर माफिया की जंगें इस लियारी पे मुसल्लत की गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को नेस्त और नाबूद कर दिया। आज अगर आप गौर करें तो आप यकीन करें कि लियारी से 90% जो क्राइम है, जो ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के जो क्राइम, उनका खात्मा हो चुका है, अमन हो चुका है। वरना मुझे तो आप यकीन करें यहाँ तक कह दिया गया था कि जी आपका ताल्लुक़ अगर पंजाब से है तो आप वापसी का सफ़र तय करने की तैयारी बांध लें, क्योंकि आप बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं और किसी वक्त भी ये बारूद फटेगा और आप सब, आपकी फैमिली समेत आप इसका शिकार हो गए। और वाकई में ऐसे हालात रहने की काबिल नहीं रहा था लियारी। ये सारा बैरूनी तौर पर मुसल्लत किया हुआ एक एजेंडा था, किसी भी तरह कराची को डिस्टर्ब करके, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करके, यहाँ के हालात को ख़राब करके। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, पाक फौज ने बड़ा अच्छा काम किया और दहशतगर्दों को यहाँ से ख़त्म किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आप यकीन करें ये स्कूल तक यरगमाल बने हुए थे, स्कूल लियारी के स्कूल ख़ास तौर पे यरगमाल बन गए। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत सुकून है। क्रेडिट पाक फौज को जाता है, पाक फौज को। और बड़ा दुख होता था वो माहौल देख के। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, जिनको हमने सुना भी, देखा भी, और लोगों की लाशें भी हमने देखी, मगर आप यकीन करो कि बड़ा जुल्म हुआ। ये बिल्कुल जी एक डार्क एज था पूरे कराची में, पूरा कराची जल रहा था और पूरा कराची जो है ना वो जब आग बाहर को भी लगी वो लियारी तक भी पहुंची और लियारी को भी अपनी लपेट में लिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि पाक फौज
لیکن یہاں پر ایک بات میں ضرور کروں گا، اکبر سر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے جو پاک فوج کے نوجوان ہیں جن پر آج فکرے کسے جاتے ہیں، جن کو برا کہا جاتا ہے، ان کئی لوگوں کے چہرے بے نقاب ہو گئے، کئی ہو رہے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف سرحد پر ہماری حفاظت کی، مطلب خارجی محاذ پر بھی حفاظت کی، اور داخلی محاذ میں بھی اگر کوئی بدامنی ہوئی تو انہوں نے ہماری حفاظت کی، اور یہ انہوں نے جو ہے نا وہ جام شہادت نوش کیا۔ بہت سارے ہمارے فوجی جوانوں نے اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا وہ قبروں کو جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری فوج ہے جس پر ہمیں فخر ہے، اور آج یہ جو امن کی ہم سانسیں لے رہے ہیں ایک امن پرفضا ماحول میں، تو یہ انہی کی دین ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ اچھا سر، دکھی ہو گئے تھے آپ، میں نے دیکھا بڑا جو ہے نا وہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے ایسے لمحات کو یاد کرنا۔ ہم چلتے ہیں پھر آپ کے شعبے کی طرف۔ سر میں اکثر دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا بیگ، اتنی زیادہ کتابیں، ہمارے پاس تو میرے خیال 2-4 کتابیں ہوتی تھی اس عمر میں، اور اتنا بڑا بیگ بھی نہیں ہوتا تھا، بڑا ہلکا سا بیگ، یہ کیا اس کی بھائی اگر حقیقت کی طرف جائیں، ایک تختی، ایک سلیٹ اور 1-2 کاپیاں، 1-2 کتابیں جس میں اردو، انگلش اور اسلامیات یا مطالعہ ابتدائی کلاس، جو ضروری کتابیں ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں کہ واقعی میں یہ بنیادی چیزیں یہ تو بچے نے پڑھنی ہی پڑھنی۔ باقی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ میرے ایک دوست تھے یاسر خان، انگلینڈ سے آئے پاکستان، وہ مجھے کہتے ہیں اکبر بھائی میرا بچہ جو ہے نا بغیر کتابوں کے اسکول جاتا ہے، اس کی جو کچھ بھی ہے وہ تھوڑی بہت جو کتابیں ہیں وہ اسکول میں ہی ہوتی ہیں، اور وہ خالی ہاتھ اسکول جاتا ہے، خالی ایک کاپی ہوتی ہے جس میں تھوڑا بہت ہوم ورک ملتا ہے، واپسی میں وہ لے کے آتا ہے ساتھ۔ میں سن کے حیران رہ گیا، میں نے کہا شاید مذاقاً یہ بات کہہ رہا ہے، لیکن میں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ واقعی وہاں بچوں پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہمارے یہاں تو میں نے پرسوں جو ہے نا وہ ایک بچے کا وزن کیا، بیگ سمیت اس کا وزن 18 کلو، بیگ سمیت بچے کا وزن 18 کلو، اور جب میں نے بیگ ہٹایا تو بچے کا وزن 10 کلو۔ 8 کلو کا بستہ، 10 کلو کا بچہ جب اپنی کمر پر لاد کر جائے گا یا واپس آئے گا، وہ سروائیکل پین کا شکار نہیں ہوگا، اس کی جو کمر کی ہڈیاں ہیں وہ کسی انجری کا شکار نہیں ہوں گی۔ اگر وہ اس بستے سمیت بھاگتا ہے، گر جاتا ہے، کچھ بھی کوئی بھی مسہیپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو بڑا دکھ اور درد سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یقین کریے، بڑا جو ایجوکیشن کے جو جنہیں اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے ان کو بیٹھ کے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے، سلیبس کو ریویو کرنا چاہیے، سلیبس کو ریویو کریں۔ اب تو موڈیفائی دور ہے، لیپ ٹاپ آ چکے ہیں، کمپیوٹر آ چکے ہیں، اور جدید ترین سلیبس آ چکے ہیں۔ اب یہ جو مطلب بھاری پبلشر لگا دینا، پھر جو ہے نا بہت زیادہ کتابیں تھوپ دینا، ایسی کتابیں جو خالی اسکول سے ہی ملیں گی اور باہر کہیں سے نہیں ملیں گی، تو ایسے معاملات جو ہے نا ان کو ختم کر کے یکساں سلیبس کی طرف پورے ملک کو آنا چاہیے، پورے شہر کو آنا چاہیے، سارے اسکولوں کو آنا چاہیے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس کا نصاب ایک ہو جانا چاہیے اور نصاب کو مختصر کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر میں جو ہے نا تھوڑا سا ایڈ کروں گا، جو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے وفاقی گورنمنٹ کے سارا نصاب ایک ہو، تو آپ اس فیصلے کی پھر جو ہے نا آپ یہ اچھا فیصلہ ہے۔ دیکھیں ملک کے اندر اب ایک بچہ ایک چیز پڑھ رہا، اب اگر اس کو صوبہ چینج کرنا ہے، دوسرے صوبے میں جانا ہے، تو وہاں جا کے اس کے لیے پریشانیاں بن جاتی ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ سیم سلیبس ہو جائے، اور آپ یقین کریں کہ جو 30 سال سے جو میں پڑھا رہا ہوں، تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کبھی اس بک کو آدھا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو پورا کر دیا جاتا ہے، پھر آدھا کر دیا جاتا ہے، تبدیلی آ گئی،
اور آپ یقین کریں وہی کورس ہے جو ہم نے پڑھا تھا اور تقریباً سیم وہی کورس ہے جو آج ہم پڑھا رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا تبدیلی آئی ہے نصاب میں؟ نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہی نیوٹن کے قوانین جو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں اور اب تک پڑھا رہے ہیں تو وہی قوانین ہیں وہی سب. اچھا بائی دا وے اگر گورنمنٹ آپ سے رابطہ کرے سلیبس کے نصاب کے بنانے کہ اس میں کہ آپ کچھ تعاون کریں تو آپ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ بالکل کریں گے کہ انشاءاللہ ضرور تعاون کریں گے اور کر کے بھی دیں گے کر کے دکھائیں گے بھی. اچھا ایک اور میرا یہ سوال ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہے میں آپ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں سر. یہاں کراچی جو بورڈ ہے میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ ٹھیک ہے اس پورے پاکستان میں بدنام ہو گیا جبکہ کبھی یہ بورڈ جو ہے نا کراچی بورڈ میٹرک بورڈ ہو یا انٹر بورڈ ہو تو ان کا بڑا نام ہوا کرتا تھا. یہاں پر تعلیم ہوتی تھی نالج ہوتا تھا. آپ کی اس پہ بڑی گہری نظر ہے تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا اندر کی ایسی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا اور کیا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی روک تھام؟ اصل میں مصور بھائی جو سیاست انوالو ہو جاتی ہے جب کسی بھی ادارے کوئی بھی ادارہ آپ لیں ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو کوئی بھی ادارہ آپ اٹھا کر جہاں سیاست دان انوالو ہو جائیں گے وہاں کرپشن ہے. بورڈ کے جو 3 بڑے عہدے ہوتے ہیں نا چیئرمین سیکرٹری اور کنٹرولر جو بورڈ کی کنٹرولنگ اتھارٹی کے زیر نگرانی. آپ کراچی کی تاریخ کو اٹھائیں کہ پہلے یہ گورنر صاحب کے پاس تھی یہ اتھارٹی کہ وہ چیئرمین سیکرٹری بورڈ اور کنٹرولر کی اپائنٹنگ اتھارٹی. اب یہی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک بل پاس کر کے تقریباً پچھلی اسمبلی سے بل پاس ہوا اور یہ ساری اتھارٹی ہمارے جو ہیں صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے پاس اور ان عہدوں پر زیادہ تر سیاسی پوسٹنگیں ہوتی ہیں. گزشتہ جو ہے نا وہ 5 سال سے بورڈز اور یونیورسٹیز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایماندار لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہی نہیں ہے. جو اس لیول کے لوگ ہیں قابل لوگ ہیں ان کو آگے نہیں لایا جاتا. سیاسی طور پر پوسٹنگ ہوتی ہے اور ابھی تک جو ہے نا صحیح تقرریاں کی نہیں گئیں. تقریباً 1 ماہ پہلے کہا گیا کہ جی یہ 5 جو سندھ کے جو بڑے بورڈز ہیں ان کی ہم نے چیئرمین نئے اپوائنٹ کر دی لیکن ان پہ کرپشن کے الزامات کی وجہ سے آج تک ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکی. تو یہ بورڈز جو ہے نا یہ سیاست کا شکار ہے. جب تک سیاست نہیں نکلے گی ان بورڈز میں اچھے سربراہ نہیں آئیں گے اس وقت تک کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. اور کرپشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ایک آپریشن سرجیکل آپریشن جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک یہ ناممکن ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں 2008 کی سپلیمنٹری میں گورنر ارشد العباد صاحب جو تھے ان کے ڈیٹے کے اوپر ان کا نام ان کے والد کا نام ان کی ڈیٹ آف برتھ پر ایک ایجنٹ کو پیسے دے کے جو ہے نا مارک شیٹ بنوا لی گئی. اس کی ویریفیکیشن کرائی گئی اس کی مائگریشن بنائی گئی. یعنی الغرض یہ کہ بورڈ نے اس پہ خود اپنی اسٹیمپ لگا کے دی سائن کر کے دی جینوئن کہ 2008 یہ بڑی کی سپلیمنٹری میں بڑا جی یہ انکشاف ہے. 2008 کی سپلیمنٹری میں گورنر ارشد العباد کے ڈیٹے پہ میٹرک کی سند نکلوائی گئی. اس پہ مطلب بورڈ کے چیئرمین بورڈ کی مہر تھی. اچھا جو کنٹرولنگ اتھارٹی تھی وہاں کی بورڈ کی اپنی مہر سب ہوئی تھی اور پھر باقاعدہ طور پہ کراچی کے 2 بڑے اخباروں نے ان کو اسکین کر کے چھاپا اور پوری اسٹوری چلائی گئی جس کے نتیجے میں کیا ہوا جو پاکستان میں ہوتا ہے انکوائری کمیشن بنا دیا گیا انکوائری ہوگی. اب وہ انکوائری آج تک ہمیں تو کوئی اس کی میں تو اس پہ جو ہے رزلٹ ہمیں نہیں ملا اس انکوائری ماں سوائے ہنسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کہ گورنر اس دور میں وہ گورنر تھے. گورنر ارشد العباد گورنر تھے یعنی آن ڈیوٹی گورنر تھے اور پھر ان کے جو ہے کنٹرولنگ اتھارٹی تھے کنٹرولنگ اتھارٹی بھی وہی تھے. انہی کا نام انہی کے والد کا نام انہی کی تصویر جوانی کی لگا کے ان کو میٹرک سپلیمنٹری 2008 میں A گریڈ کے ساتھ وہ پاس ہوئے
اور پھر وہ اخباروں کی زینت. اے گریڈ کے ساتھ وہ پاس ہوئے اور ڈاکٹر پہلے سے لکھا ہوا پہلے سے تھے، وہ ڈاکٹر تھے. یہ تو ایک ڈیفینیٹلی ثابت کرنے کے لیے کہ بورڈ میں کرپشن کی جو عروج ہے وہ اس حد تک ہے کہ پیسے دیے جائیں تو سائنس میں لینا. تو اس پر کوئی پھر اس پہ بس انکوائریاں چلتی رہیں اور آج تک جو لوگ جنہوں نے یہ کارنامہ کیا تو اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑا جی انکشاف ہے جی. میں تھوڑا سا آگے سر، آپ کے پاس لیاری کے اندر مبارک ہو آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسٹی عطا کی، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے اندر جو لوگ آئے وہ قابل لوگ آئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے؟ اچھا فیصلہ ہے؟ یونیورسٹی تو بہت اچھی ہے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی کو آج تک کوئی اچھا سربراہ نہیں ملا جو بچوں سے مخلص ہو اور تعلیم سے مخلص ہو. اور جو سربراہ اسے ملا تو وہ صرف فقط ایک اپنی جو ہے نا وہ کمیونٹی کا نمائندہ بن کے اس نے اس یونیورسٹی کو چلایا جیسے کوئی اسکول چل رہا ہے. یعنی اسکول کے لیول کی وہ یونیورسٹی ہے، حالانکہ یونیورسٹیوں کے لوگ براڈ مائنڈیڈ ہوتے ہیں اور وہاں عملاً یہ ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی اقربا پروری نہیں. لیکن میں نے جو محسوس کیا تو وہ ایک مطلب اپنی ذات کے لیے ہی اقربا پروری ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے. اور وہاں ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے وہاں اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. کرپشن بھی ہو رہی ہے، ہر چیز ہو رہی ہے اور اپنے حساب سے پورا نظام وہاں چل رہا ہے. یہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. میں جو ہے نا یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اقربا پروری ہو رہی ہے، یہ ذرا اس پہ دھیان دینا چاہیے. اور سب سے مزیداری کی بات یہ ہے کہ دوبارہ پھر انہی وی سی صاحب کو جو ایک ریٹائر پروفیسر ہیں ان کو دوبارہ لا کے اس سیٹ پہ بٹھا دیا گیا ہے کیونکہ برابر اپنا حصہ پہنچا رہے ہوں. جو لوگ ہیں نا جن کے ساتھ سیٹ اپ بنا ہوا ہوگا ان کو حصہ مل رہا ہوگا تو ایک نظام ان کا چل رہا ہے، ان کا بھی چل رہا ہے اور جو مخصوص ایک ٹولہ ہے ان کا نظام چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ بڑے اکبر صاحب جب یہ بات کر رہے ہوں تو یہ بات کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ وزن ضرور ہے. اس پہ غور سر میڈیکل کالج بھی ہے آپ کے پاس؟ میڈیکل کالج میں 200 کروڑ روپے کا فنڈ آیا تھا اور اس پہ عبدالرشید صاحب نے بھی بڑا جو ہے نا اسمبلی میں بھی جو ہے نا بات کی، لیکن معاملات اس کے بھی ایسے ہیں. اور وہاں بھی یہ دنیا کا پہلا میڈیکل کالج ہے جس میں آج تک ایڈمیشن کی لسٹ ڈسپلے ہی نہیں ہوئی. اس میں بھی چند مخصوص لوگ ہیں جو اپنا تسلط قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ایک مخصوص خاندان ہے جو پورا یہ اس کی پرنسپل اور ان کا پورا خاندان ہے. ان کے والد صاحب کی پوری کمپنی ہے اور بہنیں ہیں جو ساری اس میں اپوائنٹ ہیں اور پورا نظام چلا رہی ہیں. تو لیاری والوں کے لیے بنا تھا سر؟ یہ لیاری والوں کے لیے صرف نام کا بنا ہے. یہاں پر ایڈمیشن صرف اس کا ہوتا ہے جو نوٹ ہے. اس کے آپ دیکھ لینا آج تک کبھی لسٹ نہیں لگی ایڈمیشن سے. لیکن یہ لیاری سے لیاری کے معاملے میں اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی. یونیورسٹی ہے تو وہ لیاری والوں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو باہر سے ہوتی ہے. اپائنٹمنٹ بھی جو وہاں ہوئی ہے وہاں بھی ایک مخصوص طبقے کی اپائنٹمنٹ ہوئی اور پیسے لے کے اپائنٹمنٹ کی. میں خود میرے پاس وٹنس میں پیسے لے کے اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے جی یونیورسٹی میں، میڈیکل کالج میں. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، ایک شخص جو لیاری میں دبئی چوک کا رہائشی ہے اور جو ایک لیب ٹیکنیشین تھا یا ایکس رے ٹیکنیشین تھا، ٹھیک ہے، جس کا گھر وہاں تھا دبئی چوک کی ایک گلی میں تھا، آج وہ بہادر آباد کے اندر ایک پورے اپارٹمنٹ کا مالک ہے جس کی خالی قیمت جو ہے نا وہ 3.5 کروڑ روپے ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ایک لیب ٹیکنیشین کا گریڈ کیا ہوگا؟ 9 ہوگا یا 11 ہوگا ایکس رے ٹیکنیشین. آج وہ جو ہے نا وہ لیاری میڈیکل کالج کا جو ہے نا چیف ایڈمن آفیسر. اور آپ خالی اس کے کارنامے جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یار اس نے اس کی ڈگری بھی جعلی ہے. اور ڈگری جعلی ہے؟ جی اس کی ڈگری بھی جعلی ہے. اور آپ آن کیمرہ کہہ رہے ہیں؟ میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے اپنا بیٹا اپوائنٹ کیا، لائبریرین اپوائنٹ کیا جعلی ڈپلومے کے اوپر. ڈو یو ہیو؟ جی میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں
کہ انہوں نے اتنی بھی اپائنٹمنٹ کی، ٹھیک ہے نا، اس میں انہوں نے سب کو برابر حصہ، کسی کا اس کا اتنا حصہ ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، اس نے بانٹ کے سب کو اپائنٹمنٹ دی اور پیسے لے کے اپائنٹ دیے تو، اور ایک مخصوص طبقہ وہاں اپائنٹ ہوا. اور یہ لیاری میڈیکل کالج لیاری کے لوگوں کے لیے یا غریب بچوں کی تعلیم کے لیے اس کو بنایا گیا تھا تاکہ غریب بچے ڈاکٹر بن سکیں. غریبوں کو اپنے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ دوسروں کے درد کا احساس کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آ کے پھر وہ ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا. لو جی ہمارا جو اینڈ ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس انکشافات اکبر صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس بھائی وٹنس موجود ہے، پیسے لے کے یہاں پر اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. ایک خاص ٹولہ ہے جو یہاں پر جو ہے وہ قابض ہے، اور ایک ایسا بندہ جو ٹیکنیشین کے طور پہ یہاں پر جو ہے اس کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ کروڑوں کے بنگلوں میں رہ رہا ہے. تو انٹرویو تو بڑا مزیدار ہے، جی نہیں چاہ رہا، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ اپ ہو گیا ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں جن کو مطلب جنہوں نے اپنی زندگی کے 30 سال، آدھی سے زیادہ زندگی جو ہے وہ اس تعلیم کے لیے وقف کر دی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور ایسے لوگ کہ جو عام لوگ ہیں ان کی واجبی سی تعلیم ہے اور وہ بڑے بڑے میڈیکل کالج پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میری سمجھ میں یہ بات جو ہے نا وہ نہیں آ رہی. لیاری کے لیے اگر آپ نے میڈیکل کالج بنایا تو اس کو لیاری کے لیے ہی بنائیں. یونیورسٹی بنایا تو لیاری کے بچے اور لیاری کے لوگوں کو ہی وہاں اپوائنٹ ہونا چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا ہوگا، وگرنہ دیکھ لیں ثبوت ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر ہم پروگرام ایک اور ادھار رہتا ہے، پھر ثبوتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا انشاءاللہ حاضری ہوگی آپ کے سامنے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، بڑا اچھا لگا آپ سے انٹرویو کر کے. انشاءاللہ نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے مہماندار مصور بلوچ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال. کراچی میں